बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन मोहतरम, दूसरा पारा है सूरा अल-बकरा और इसका तफसीरी खुलासा पैगामुल कुरान में आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक वो तसव्वुर जो मानने वालों और ना मानने वालों दोनों के अंदर एक तरह से खफी और जली अंदाज से मौजूद था, उसकी तस्हीह फरमा दी है, इस्लाह फरमा दी है और मुस्तकिल तौर पर ईमान और उससे मुतल्लक जो आमाल हैं उनका तज़किरा खोल के बयान कर दिया है, ताकि कोई भी कलिमा गो इस किस्म की किसी गलत फहमी का शिकार न रहे। फरमाया लैसल बिर्रा अन तुवल्लु वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइका वल किताब वन नबिय्यीन। यानी अब वो जो तसव्वुर था ना कि इधर क्यों फिर गए और इधर क्यों फिर गए, वो वाज़े कर दिया कि इबादत, नेकी और ईमान जो है ये मशरिक और मग़रिब से मरबूत नहीं है। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मग़रिबैन है। बेशक बेशक, मशरिकैन भी उसके हैं, मग़रिबैन भी उसके हैं। तो हमें इस तसव्वुर से निकालना है कि हम मशरिक में, मग़रिब में, शिमाल में या जुनूब में किधर रुख करें। हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा परवरदिगार और हमारा रब वो जिहतो ज़मान से पाक है। बेशक बेशक, वो जिस्म और जिस्मानियत से, कैफ और कैफियत से, मकान और मकानियत से पाक है। बेशक, हम जिस रब की इबादत करते हैं और जिसको माबूद मानते हैं वो किसी जेहत का पाबंद नहीं है, बेशक, बल्कि सारी जेहतें उसकी पाबंद हैं। बेशक बेशक, ये जो किबला है ये हमारी एक इल्मी ज़रूरत के लिए हमें मुतय्यन करके दे दिया गया ताकि तुम्हें इबादत में यकसुई मैसर आ सके, वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह के किसी निशान का भी पाबंद और मोहताज नहीं है, क्योंकि वल्लाहु बिकुल्लि शैइन मुहीत, वो हर चीज़ का अहाता किए हुए है, कोई चीज़ उसका अहाता नहीं कर सकती। फिर कुरान पाक में और भी मकामात पर इसको और वाज़े करके हमें समझा दिया कि वा हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी हो तुम्हारा माबूद तुम्हारे साथ। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी रुख कर लो तुम्हारा माबूद उधर ही मौजूद। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला जेहतों का और समतों का पाबंद नहीं है। तो फरमाया नेकी ये नहीं है कि तुम इधर फिर जाओ या इधर फिर जाओ, बल्कि असल काम करने का क्या है, अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, अल्लाह की नाजिल करदा कुतुब समावी पर ईमान और उसके तमाम नबियों पर ईमान। सुभान अल्लाह। अब यहाँ एक बात बड़ी अहम समझने की है कि ईमान में और आमाल में फ़र्क होता है। तो बुनियादी अहमियत ईमान को हासिल है। ईमान जड़ है और आमाल उसकी शाखें हैं। आमाल सालिहा होंगे ही तब जब ईमान है। सुभान अल्लाह। अमाल कबूल होंगे ही तब जब ईमान है। अगर ईमान और अकीदा यानी जड़ ही नहीं है तो शाख का तसव्वुर नाज़रीन, कोई टहनी, कोई शाख फूट ही नहीं सकती, आगे उस पर फल लगना तो बड़ी दूर की बात है। तो इसलिए कुरान में जगह जगह आता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो जो ईमान लाए और फिर नेक अमाल किए। तो नेक अमाल मशरूत हुए ईमान के साथ। अगर ईमान होगा तो अमाल काम देंगे, वरना अमाल की तो कोई हैसियत ही नहीं है जब ईमान की बुनियाद और जड़ मैसर नहीं। और वो हमें बता दिया जो हम पढ़ते हैं आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि, ईमान मुजमल और मुफस्सल के नाम से वो यहाँ पर कुरान पाक के अंदर बयान हुआ है। बाज़ लोग पूछते भी हैं कि ये कहाँ से आ गया और कहाँ से बन गया। यही कुरान पाक की सूरह बकरा की इसी आयत में इसकी तफसील आगे बयान हो गई कि नेकी का और ईमान का हकीकी तसव्वुर क्या है। और यहाँ नाज़रीन मुकर्रम सन 2 हिजरी इस्लामी तारीख का बहुत ही अहम साल है, जंग बदर वाला साल। और इसी साल रमज़ानुल मुबारक भी हमें अता हुआ। इसी साल रोज़े फ़र्ज किए गए इस उम्मत पर और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान वालो तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली कौमों पर फ़र्ज किए गए थे। ये इसलिए बता दिया कि कोई ये ना समझे कि सिर्फ शायद हम ही पर फ़र्ज किए, लेकिन फ़र्क देखिए क्या है।
فرق یہ ہے کہ پورا مہینہ ایک روحانی پیکج کی شکل میں جو ہمیں ملا ہے ایسا کسی اور امت کو نہیں ملا۔ سبحان اللہ۔ ایسا تھا 2-4 دن کا روزہ رکھ لیں، 10 دن کا، 8 دن کا، ہفتے کا روزہ رکھ لیں، اور پھر روزہ بھی ایسا کہ آج سے شروع کیا ہے تو کل اس وقت تک روزہ چلے گا۔ تو یہاں مزید مہربانیاں فرمائی گئیں، اسی پارے میں آگے ان آیات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ جو راتیں تھیں پہلے شامل تھیں روزے میں، پھر ان کو کھول دیا گیا، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے جو رمضان کے روزوں کی راتیں ہیں وہ حلال کر دی گئی ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ پہلے تم باؤنڈ تھے اور پابند تھے۔ تو ایک تو روزوں کی فرضیت کا تذکرہ آ گیا اس مقام پر، اور دوسرا ماہ رمضان کا قرآن سے تعلق، وہ بھی اسی مقام پر اگلی آیتوں کے اندر ان کا ذکر بھی آ گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے ادھر کہا تھا ھدی للمتقین، یہاں فرمایا ھدی للناس، کیونکہ متقین ناس میں شامل ہیں، متقین جز ہیں اور ناس کل ہے۔ متقین کے لیے خصوصی طور پر ہدایت ہے اور عامت الناس کے لیے عمومی طور پر ہدایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر فرمایا کہ اس کے اندر ہدایت کے بہت واضح سامان اور اسباب موجود ہیں، اور یہ فرقان بھی ہے، قرآن کے ذریعے ہی آپ حق اور باطل میں فرق کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اس موقع پر قرآن پاک میں ماہ رمضان، رمضان اور روزہ اور اس کے فدیہ اور اس کی سحری اور افطاری کا تفصیل کے ساتھ ذکر آ گیا، چونکہ ہم خلاصہ عرض کر رہے ہیں اس لیے اشارتاً، اور پھر روزے کے حوالے سے یہ بھی بتا دیا کہ جو سفر میں ہے، جو مریض ہے، وہ کیا کرے۔ اگر رمضان کے اندر مسافر ہے تو فرمایا وہ بعد میں روزہ رکھ لے، فعدۃ من ایام اخر، وہ بعد میں روزہ رکھ لے، اس پر روزے کی فرضیت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی مریض ہے، شدید بیمار ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے، بلکہ فرمایا فعدۃ من ایام اخر، بعد میں جب صحت اور حضر میں آ جائے تو پھر اس کو پورا کر لے۔ اور یہ قرآن نے بنیادی اصول دے دیا، پورے دین کی روح اس مقام پہ آ گئی کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، واہ واہ واہ، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ اور پھر دیکھیے رب العزت کا اپنے بندوں سے کمال محبت دعا مانگنے کی ترغیب آ گئی۔ یہاں پر سورہ البقرہ کے اندر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ محبوب جب لوگ میرے بارے میں پوچھیں، میرے بندے، کہ حضور ہمارا رب کہاں ہے، کیونکہ یؤمنون بالغیب کی بات ہو رہی ہے، بن دیکھے معبود کو ہم مان رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، اسے مناجات کر رہے ہیں، تو جب میرے بارے میں میرے بندے اے حبیب استفسار کریں تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، سبحان اللہ۔ اللہ، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے قریب ہیں، تمہاری شاہ رگوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، فرمایا تمہارے اندر ہی ہے سب کچھ، تم دیکھتے نہیں۔ اللہ 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 اللہ، اس لیے صوفیہ کہتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، فرمایا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب دعا کا فلسفہ دے دیا ہے کہ پکارو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو رب ہو کے، بے نیاز ہو کے حیا آتی ہے کہ کوئی سائل، کوئی منگتا اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور پھر وہ ان ہاتھوں کو خالی واپس لوٹا دے۔ یہ دعا جو ہے ناظرین محترم، اسلام میں اس کو روح کی اور مغز کی حیثیت دی گئی ہے عبادات میں۔ فرمایا الدعاء هو العبادہ، اور دوسری جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا بذات خود عبادت ہے، اس کو کوئی زائد یا اضافی چیز نہ سمجھا جائے اور ایک غیر ضروری چیز نہ سمجھا جائے، اللہ کا محبوب ترین اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اور پھر فرمایا یہ عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے خشوع سے، للہیت سے، اخلاص و حضوری کے عالم میں اور یقین کامل کے ساتھ اپنے رب سے جب دعا مانگی جائے تو وہ یقیناً قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، اور بندہ یہ جان لے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میرے بہت ہی قریب ہے، وہ مجھے سن بھی رہا ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے، وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر خود ضمانت دی ہے کہ جب وہ دعا مانگے گا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ایک تو چاہیے کہ مجھ ہی سے مانگے، میری ہی طرف رجوع کرے، اور پھر ایمان کے ساتھ، کمال ایمان کے ساتھ مانگے تو ضرور ملے گا۔ یہاں پر ایک اور اہم نقطہ سورہ البقرہ کے اندر اٹھایا گیا ہے
آیت نمبر 188 کے اندر فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ کسی کا دھوکے سے، فریب سے، اس کی لا علمی میں، اس کی منشا اور رضا کے بغیر اس کا مال اینٹھ لینا، ہتھیا لینا یا کسی طرح اس پہ قبضہ کر لینا یا دھوکے سے، قرآن نے واضح نص کے تحت اس کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ اس کی کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ اور کمال دیکھیں صیغہ کیا استعمال کیا ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا مال، اپنا مال، یعنی جو تیرے بھائی کی جیب میں پڑا ہے اسے اپنا ہی مال سمجھو، جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتے ہو اور اس کو اہمیت دیتے ہو اور اس کی حرمت کو مانتے ہو، جو اس کا مال ہے اس کو بھی اسی طرح سے اہمیت دو اور حرمت دو۔ مال کی حرمت بھی ناظرین محترم ہمارے دین نے قائم رکھی ہے، اسی طرح جیسے جان کی اور جیسے عزت کی حرمت ہے، جیسے خون کی حرمت ہے اور جیسے عزت کی حرمت ہے، ویسے ہی ایک شخص کی پراپرٹی، مال اور اس کی دولت کی حرمت ہے۔ اس لیے فرمایا من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ پھر چاند کی بات آئی، قمری مہینوں کی بات آئی، یہ بھی اسلام نے قمری مہینے جو ہیں، ہجری تاریخ اور تقویم جو ہے اس کو بہت اہمیت دی ہے، اور ہمارے ائمہ تفسیر نے لکھا ہے کہ جو قمری مہینے ہیں ان کو شمسی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، ماشاءاللہ، کیونکہ ہم جب رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم جب عید کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاند دیکھتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، یہاں تک کہ حج کا بھی سارا نظام اسی چاند کے اور اسی قمری تقویم کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وابستہ ہے۔ تو یہاں ذکر کر دیا یسألونک عن الاہلہ، اے حبیب یہ آپ سے ہلال اور جو چاند ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے ہیا مواقیت للناس والحج، حج کا خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مقررہ کیلنڈر اور نظام الاوقات ہے، واہ، باقی سال کے لیے بھی اور حج کے لیے بھی۔ ماشاءاللہ، یہ بھی اللہ کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے سال کی پوری تقسیم خود بنا کے دی ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کا اعجاز و کمال ہے کہ ہمیں بتا دیا گیا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے، سبحان اللہ، اور اس میں پھر 4 کو حرمت دی گئی۔ اور انسانی جان کی حرمت کا ذکر بھی دیکھیے قرآن پاک نے اسی رکوع کے اندر اور اسی مقام پہ دوسرے پارے میں بڑے اہمیت سے ذکر کیا، اور فتنہ کو اشد من القتل فرمایا، ایسا فتنہ جس سے کسی کی جان، کسی کی مال، کسی کی عزت خطرے میں پڑ جائے اور محفوظ نہ رہے، اس کو قتل سے بھی اشد فرمایا۔ اللہ اکبر، قتل کے بارے میں یہ ہے کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ تو اب اندازہ کیجئے کہ فتنہ جو ہے اس کو اشد من القتل کہا جا رہا ہے، تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ آپ زبان سے، آپ کے عمل سے، آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کی سوچ سے، آپ کے نظریات سے اگر کوئی فتنہ پنپ رہا ہے تو آپ غور کیجئے کہ قرآن اس کو قتل سے بھی بڑھ کر شدید جرم قرار دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس شدت کے ساتھ اس تذکرے کا ایک اہم ترین فائدہ یہ ہے کہ بندہ فتنے کی ہر صورت سے بچے، فتنے کی ہر کیفیت اور ہر جہت سے اپنے آپ کو بچائے اور محفوظ رکھے۔ اور یہیں پر اسی دوسرے پارے کے اندر حج اور عمرے کے احکام کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ جو ہے اللہ کے لیے کرو۔ سبحان اللہ، بعض ائمہ سیرت نے لکھا کہ یہ 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کے لیے مسلمان گئے تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کے لیے نکلے تھے، اور پھر حدیبیہ کے مقام پر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آ گیا تھا، اور کفار نے اجازت نہیں دی تھی، قریش مکہ نے، کہ آپ اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ ادا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی تھی۔ یہاں ہمارے ائمہ احناف جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نوافل کی نیت کر کے نوافل شروع کر دے تو پھر نوافل کو مکمل کرنا اس پہ واجب ہو جاتا ہے،
اللہ۔ جب شروع نہیں کیے تھے تو وہ نفل تھا، جب شروع کر دیے، نیت کر لی، احرام باندھ لیا، تو اب کیا ہوا؟ اب اس کا اتمام اور اس کی تکمیل لازم و واجب ہو گئی۔ اللہ، اس لیے یہاں فرما دیا کہ اے حبیب اب چونکہ ادا نہیں کر سکے تو اب عمرہ قضا کے طور پہ ادا کیا جائے۔ اس لیے پھر 7 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ قضا ادا فرمایا تھا۔ اگر روک دیے جائیں اور کوئی ایسی صورت نہ بنے، رکاوٹ آ جائے، تو پھر اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا جائے گا۔ پھر اس کی مختلف شکلیں بیان کر دیں کہ اگر کوئی عذر، کوئی بیماری اور کسی قسم کا کوئی ایمرجنسی پیش آ جائے، اضطراری حالت پیش آ جائے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنے ہیں اور پھر 7 دن کے روزے واپس آ کے رکھنے ہیں۔ تل کا عشرۃ کاملہ، پھر وہ 10 ہو کر اس کے لیے کفارہ ہو جائیں۔ اللہ، پھر حج کے جو مہینے ہیں وہ بھی مقرر فرما دیے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جو معلوم ہیں، یعنی جانے ہوئے ہیں۔ شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ تینوں مہینے اشہر الحج ہیں، اور بعض کہتے ہیں 2 مہینے اور 10 دن یہ مدت ہے ایام حج کی۔ اور یہاں حج کی روح بیان کر دی، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، نہ تو اس کے اندر زبان سے کوئی ایسی کنائے میں فحاشی کی بات ہوگی، نہ اس کے اندر جنگ و جدل ہوگا، اور نہ ہی کوئی فسق و فجور ہوگا۔ اور مشہور دعا جو اہل ایمان پڑھتے ہیں وہ بھی اسی پارے میں، اسی سورہ مبارکہ میں ہمیں سکھائی گئی۔ من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک کہتے ہیں اللہ ہمیں جو دینا ہے اسی دنیا ہی میں دے دے، تو فرمایا انہیں ہم دنیا میں دے دیتے ہیں لیکن ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اور جو ہمارے پیارے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ دے اور ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دے، سبحان اللہ، اور ہمیں نار جہنم سے بچا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ اتنی جامع دعا ہے، فرماتے ہیں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں جلدی میں ہوتے اور وقت کم ہوتا تھا تو پھر آپ کوئی دعا نہیں مانگتے تھے، صرف اسی ایک دعا سے اپنے رب کی بارگاہ میں سبحان اللہ، رجوع کیا کرتے تھے۔ یعنی سنت میں یہ اشارہ ہے سبحان اللہ، کہ گویا جب بندے نے رب سے یہ مانگ لیا تو سب کچھ مانگ لیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں نیکی کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں اس نیک عمل کا بہترین اجر عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔